बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज हम गज़ल के लफ्ज़ी माना, इस्लाही मफ़हूम और गज़ल के मौज़ूआत, उसकी हैयत यानी इस्लाहात, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नाक़दीन शेर व सुख़न की अक्सरियत ने आज तक गज़ल की तारीफ़ के सिलसिले में जिन ख़यालात का इज़हार किया है, उसके मुताबिक गज़ल का माना औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना है। याद रहे, ये आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 100 और 101 पर भी गज़ल के हवाले से कुछ मालूमात दर्ज हैं, आप उनकी भी रीडिंग कर सकते हैं। दूसरा गज़ल का जो मफ़हूम बताया जाता है वो ये है कि गज़ाल फ़ारसी में हिरन को कहते हैं और तीर से शिकारी के हाथों हिरन के मुंह से जो दर्दनाक आवाज़ निकलती है उसको भी गज़ल कहा जाता है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका माना है कातना। इसी से मिग़ज़ल माखूज़ है जिसका मतलब है चरहा या तकला। तो गोया हम कह सकते हैं कि गज़ल वो सिन्फ़े शायरी है जिसमें औरतों से मुतालिक बातचीत के हवाले से हुस्न व इश्क़ की वारदात व कैफ़ियत निहायत मौसर और लतीफ़ पेराए में बयान की जाए। बात अगर हिरन के हवाले से करें तो शिकारी के दाम में आए हुए हिरन के मुंह से जो दर्दनाक चीख निकलती है वो तो गज़ल कहलाती ही है, जैसा कि बहुत सारे नाक़दीन का ये ख्याल है। लेकिन शिकारी कुत्ते जब चारों तरफ से हिरन को घेर लेते हैं और हिरन देखता है कि अब उसके बचाव की कोई सूरत बाकी नहीं रही, तो उसके हल्क से जो अजीबो गरीब और दर्दनाक सदा बुलंद होती है, उसमें भी बला का कर्ब और सोज़ो गुदाज होता है। और अक्सर औक़ात शिकारी कुत्ते उस दर्दनाकी से इस कदर मुतासर होते हैं कि वो उस हिरन को छोड़कर किसी और शिकार की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। अदब की बाज़ इस्लाहात शेर और नज़्म के माना भी काबिल गौर हैं। जैसे शेर का माना है गूंदना और नज़्म का माना है परोना। इस एतबार से गज़ल, शेर और नज़्म ऐसे अल्फाज हैं जो एक ख़ास किस्म के ज़ब्त, तरतीब और सलीके का इजहार करते हैं। ये तो था उसका मफ़हूम लफ्ज़ी। अब हम बात करते हैं इस्लाही मफ़हूम के हवाले से। इस्लाही मफ़हूम में ये बात भी हो गई कि ख़ास किस्म के ज़ब्त, तरतीब और सलीके का इजहार गज़ल कहलाता है। इसके अलावा अदबी इस्तिलाह में गज़ल से मुराद औरतों से मुताल्लिक़ जज्बात, हुस्न व इश्क़ और इजहार दर्द व गम गज़ल का असूल है। गज़ल से वो सिन्फ़ मुराद ली जाती है जिसमें मामलाते हुस्न व इश्क़ का बयान पूरे सोज़ो गुदाज के साथ किया गया हो। एक अरसे तक गज़ल इसी तारीफ़ के हवाले से आशिकाना मामला बंदियों और हिज्र विसाल के दिलगुदाज तज़किरों तक महदूद रही। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसका दामन इतना वसी हो गया है कि इसमें जज्बाते हुस्न व इश्क़ के अलावा तसव्वुफ़, अखलाक, सियासत, माशरत, फ़लसफ़ा और मनाज़िर फ़ितरत, यहाँ तक कि हकीमाना ख़यालात भी इसमें बयान किए जाते हैं। अब हम गज़ल के मौज़ूआत के हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि गज़ल के जो मौज़ूआत हैं वो किस तरह के हैं। ये तो हम कह चुके कि इसमें तसव्वुफ़, अखलाक, सियासत, लेकिन मज़ीद अगर इसकी डिटेल में जाएं तो मोहब्बत हर इंसान का एक फ़ितरी ख़ासा है और गज़ल के अंदर जो जज्बात बयान किए जाते हैं उनका सरचश्मा मोहब्बत है। मुख्तलिफ़ किस्म की आशिकाना वारदात व कैफ़ियत का बयान गज़ल का बुनियादी मौज़ू है। मसलन गज़ल के अंदर मोहब्बत के गम और खुशियाँ, दर्द फ़िराक, कैफ़ियत विसाल, दूरी के दुख, गुर्बत के मज़े, हुस्न की अदाए बेनियाज़ी, इश्क़ की वारफ़्तगी, इंतज़ार का इज़्तिराब और शौक़ की बेताबियाँ, सोज़ो साज़ की जांगुदाज़ियाँ और निगाहे महबूब की दिल नवाज़ियाँ, महबूब की जफ़ाएँ, आशिक़ की वफ़ाएँ, सब गज़ल के मौज़ूआत में हमें नज़र आते हैं। ये बताया मैंने पहले भी कि गज़ल एक तवील अरसा तक अपने बुनियादी मौज़ू के दायरे में कैद रही, लेकिन
اس میں وسعت تب آئی مولانا الطاف حسین حالی کے دور میں کہ انہوں نے غزل میں حسن و عشق اور ہجر و وصال کے علاوہ شکایات زمانہ، مضامین تصوف، مناظر فطرت، عارفانہ مضامین، حکیمانہ حقائق، سیاسی نظریات، معاشرتی نشیب و فراز، فلسفہ اخلاقیات اور یہاں تک کہ آج کے دور کے بھی جو مسائل ہیں ان کو بھی غزل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل میں اب ہر قسم کے مذہبی، اخلاقی، تمدنی، سیاسی، عمرانی، معاشرتی تصورات، عقائد، نظریات، مسائل بے تکلف بیان کیے جا سکتے ہیں۔ دور حاضر کی غزل محض محبوب کے لب و رخسار کی رنگینی کی داستان نہیں سناتی، بلکہ روزگار کی سنگینی کا قصہ بھی بتاتی ہے۔ ہجر و وصال کی کیفیات کا نقشہ ہی نہیں کھینچتی، زمانے کے علام و مصائب کی تصویر بھی دکھاتی ہے۔ عہد حاضر میں غزل محبوب کی جفاؤں اور عاشق کی وفاؤں کا مرقع تو پیش کرتی ہی ہے، لیکن امیر کے غریب پر ظلم اور ارباب دولت کے ہاتھوں ناداروں کے استحصال کا مناظر بھی دکھاتی ہے۔ جہاں ایک طرف غزل ہجر و فراق کے دلدوز گیت گاتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، تو دوسری طرف آزادی کی جد و جہد کے لیے مظلوم اور محکوم، مجبور اور محقور انسانوں کے نغمہ رجز بھی سناتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل ایک طرف خزاں کے ہاتھوں بہار کی پامالی کا ماتم کرتی ہے، تو دوسری طرف انسانوں کے ہاتھوں انسانی بستیوں کی تاراجی پر نوحہ کنا بھی ہے۔ دل کی دنیا اجڑ جانے پر دکھ کا اظہار بھی ہمیں غزل میں نظر آتا ہے، تو دوسری طرف ماؤں کے کرب کا اظہار بھی نظر آتا ہے، جن کی کوکھ جنگوں میں ویران ہو جاتی ہے، جن کے جوان کڑیل بیٹے سامراج کی ہوس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ یعنی غزل عہد حاضر میں غم جانا ہی نہیں، غم دوراں کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ اس طرح موضوعات کے اعتبار سے غزل کا دامن بہت وسیع ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں غزل کی حیات ترکیبی کے بارے میں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اصلاحات غزل بھی کہا جاتا ہے۔ غزل لکھنے کے لیے کیا چیزیں پیش نظر رکھنا ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو غزل ایک ہی بحر اور ایک ہی وزن میں لکھی جاتی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اشعار کی تعداد طاق ہوتی ہے، کم سے کم 5، زیادہ سے زیادہ 17، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی تعداد کی پابندی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کس طرح سے؟ مطلع کا لفظی معنی ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اب مطلع اس طرح سے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو کہا جاتا ہے، اور ردیف وہ الفاظ جو قافیہ کے بعد جوں کہ توں ہر مصرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ شعراء کے ہاں ایک سے زائد بھی مطلع نظر آتا ہے کہ انہوں نے مطلع اول کے علاوہ مطلع ثانی کا بھی استعمال کیا ہوتا ہے۔ مطلع ثانی کی صورت میں بھی دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہونا ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد حسن مطلع غزل کا وہ شعر ہوتا ہے جو موضوع کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے غزل کا خوبصورت ترین شعر ہے۔ یہاں میں ایک بات اور آپ کی گوشے گزار کرتی چلوں کہ غزل کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے الگ ہو سکتا ہے، یعنی ایک شعر کے اندر ایک ہی موضوع بیان کیا جا سکتا ہے اور اگلے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا ٹاپک ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر غزل کے پہلے شعر میں محبت کی بات ہو رہی ہے تو دوسرے شعر میں تصوف کا موضوع باندھا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی حکیمانہ یا اخلاقی موضوع جو ہے وہ اس میں قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ یعنی موضوع کی کوئی قید نہیں ہے اس میں۔ بے شک یہ ایک تنوع کے اعتبار سے، موضوعاتی تنوع کے اعتبار سے غزل میں الگ الگ مضمون ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پہ آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں۔ جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی غزل میں 2 یا 3 شعر جو ہوتے ہیں وہ مربوط ہو جاتے ہیں۔ مربوط کس طرح ہوتے ہیں؟ مضمون کے حوالے سے، کہ 2-3 اشعار کو پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر ایک مکمل مضمون ہے۔
تو ایسے اشعار جو ہیں وہ کتاب بند ہوتے ہیں اور ایسی غزل کو کتاب بند غزل کہا جاتا ہے۔ بعض غزلوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلسل ایک مضمون کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک غزل کافی نہیں ہوتی ایک مضمون کے لیے، ایک اور غزل لکھ دی جاتی ہے، تو ایسی غزل کو غزل مسلسل کہا جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پوری غزل میں ہی ایک موضوع یا مضمون بیان کر دیا جائے تو اس کو بھی غزل مسلسل کہیں گے۔ اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ بحر اور ردیف ایک ہی ہوتا ہے، قافیہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن غزلیں جو ہیں وہ ایک سے زائد اس میں کہہ دی جاتی ہیں، مطلب ایک بحر، ایک ردیف اور ایک قافیے میں 2 غزلیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، 3 بھی لکھی جا سکتی ہیں، 4 بھی لکھی جا سکتی ہیں، تو پھر ان کو کیا کہیں گے؟ 2 غزلوں کو 2 غزلہ، 3 غزلہ اور 4 غزلہ جو ہے وہ ہم کہیں گے، اور ایسے بے شمار نمونے مختلف شعراء کے ہاں ہمیں ملتے ہیں۔ جی، اب ہم بات کرتے ہیں جو ہم غزل کی اصطلاحات کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ غزل کی حیات ترکیبی میں کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے پہلے مطلع کے حوالے سے بات کی کہ مطلع کے لیے دونوں مصرے ہم قوافی و ہم ردیف ہونا ضروری ہیں۔ غزل کے تمام اشعار ایک بحر اور ایک ہی وزن میں ہونے چاہیے، اور غزل میں ایک سے زائد مطلع بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے مطلع کو مطلع اول اور دوسرے کو مطلع ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا ہوتا ہے وہ ہے غزل کا، یعنی کچھ لوگ ویسے مطلع ثالث بھی استعمال کر لیتے ہیں، ایک سے زائد بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی طرح سے ان کو کہا جائے گا کہ مطلب دونوں مصرے ہم قوافی و ہم ردیف ہوں گے۔ حسن مطلع کا یعنی غزل کا وہ شعر ہے جو موضوع کے اعتبار سے خوبصورت ترین شعر ہوتا ہے، جس میں سمجھ لیں کہ باقی اشعار کی نسبت اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی اچھوتا مضمون شاعر باندھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ غزل کے اشعار ہی ہوں گے، اور آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو وہ مقطع کہلائے گا، لیکن اگر وہ اس میں اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ غزل کا آخری شعر تو ہو سکتا ہے، مقطع نہیں ہوگا۔ مقطع کے لیے ضروری ہے کہ شاعر اس میں اپنے قلمی نام یا تخلص کا اظہار کرے۔ نمونے کے طور پر میں مرزا داغ دہلوی کی غزل کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ پوچھتا جا میرے مرکد پہ گزرنے والے، کیا گزرتی ہے تیری جان پہ مرنے والے۔ اب گزرنے مرنے قوافی ہیں، والے ردیف ہے، اور یہ غزل کا مطلع ہے۔ مرحبا اے دل و دی لے کے مکرنے والے، ہاتھ کانوں پہ میرے نام سے دھرنے والے۔ اس میں بھی اب دیکھیں مکرنے، دھرنے قوافی ہیں، والے ردیف ہے، تو گویا یہ مطلع ثانی ہے۔ غزل کا تیسرا شعر جس کو حسن مطلع کہیں گے، داغ دل داغ جگر، نقش جفا نقش وفا، نہ مٹانے سے مٹیں گے یہ ابھرنے والے۔ فکری اور فنی دونوں اعتبار سے حسن مطلع بہت خوبصورت شعر ہے۔ آپ دیکھیں داغ کے 2 دفعہ داغ استعمال ہوا ہے، گویا اس میں سابقہ داغ ہے، پھر نقش کا سابقہ ہے، پھر جو اس کے اندر لاحقہ ہے جفا وفا وہ ہم قافیہ ہے، تو گویا اس سے ایک موسیقیت، لفظی تکرار اور ترنم پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ مٹانے سے مٹیں گے یہ ابھرنے والے، اور اگر موضوع کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس میں شاعر کا عزم صمیم نظر آتا ہے کہ جتنے مرضی اس کو دکھ ملیں، رنج ملیں، جو مرضی ہو جائے، لیکن نہ مٹانے سے مٹیں گے یہ ابھرنے والے، کہ وہ اپنے عزم صمیم کا اظہار کرتا ہے۔ پھر مقطع کی بات کرتے ہیں تو داغ اس غزل کے مقطع میں لکھتے ہیں، داغ کہتے ہیں جسے دیکھیے وہ بیٹھے ہیں، داغ کہتے ہیں جسے دیکھیے وہ بیٹھے ہیں، آپ کی جان سے دور آپ پہ مرنے والے۔ تو گویا داغ ان کا قلمی نام تھا، مرزا داغ دہلوی کا شعر ہے، اور یہ مقطع ہوا۔ اب ہم نے بات کرنی ہے غزل کے اندر جو خصوصیات ہیں جو اس کو دیگر اصناف سخن سے ممتاز کرتی ہیں وہ کیا ہیں۔ یہاں پر آپ کی ٹیکسٹ بک کے صفحہ نمبر 100 پر، یعنی 100 پیج نمبر ہے، یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ غزل کی زبان، اس کا لہجہ اور انداز بیاں اس طرح شائستہ، نرم اور لطیف ہونا چاہیے جس طرح مہذب معاشرے میں عورتوں سے گفتگو کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اس کا لہجہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، نرم اور لطیف ہونا چاہیے،
اور اثر انگیز ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ غزل کے اندر جو استعارات ہیں، تشبیہات، کنایات، علامات وغیرہ، یہ دنیائے حسن و عشق سے حاصل کیے جائیں تاکہ بیان میں لطافت اور دلبری قائم رہے۔ مجموعی طور پر غزل میں سوز و گداز اس کا ایک لازمہ ہے۔ یہ تو ہو گئی کہ مطلب غزل کے اندر کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے بات کی مضامین کے تنوع اور رنگا رنگی کی بھی، کہ غزل وہ صنف سخن ہے جس کو دیگر اصناف سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں موضوع کی قید نہیں، خیال کی قید نہیں، اس میں مضامین کا تنوع ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ اپنے آپ میں ایک مکمل وحدت رکھتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ کام آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اس میں پھر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایجاز و اختصار اپنانا پڑتا ہے۔ غزل کی خصوصیت میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایجاز و اختصار ہے، کیونکہ دو مصروں کے اندر کسی مضمون کو قلم بند کرنا ایسے ہی ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا، یعنی خیال کی وسعت کو سمیٹنا بہت مشکل بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مختصر بات کرنا اور عام فہم بات کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لمبی گفتگو کے لیے تو انسان جو ہے وہ گھنٹوں اس کو لگ جاتے ہیں اور وہ لمبی گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ بات کرنے کے لیے پریپریشن بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور ذہانت بھی زیادہ درکار ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں جس طرح یہ غزل اتنی غزل جو ہے وہ صنف سخن ایسی خوبصورت صنف سخن ہے کہ اس کو ہم گلدستہ اشعار کہہ سکتے ہیں، کہ جس طرح ایک گلدستے کے اندر مختلف انواع و اقسام کے پھولوں کو سجایا جاتا ہے، ان کی خوشبوئیں الگ ہوتی ہیں، ان کے رنگ الگ ہوتے ہیں اور وہ گلدستہ خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح سے غزل کے اندر بھی مختلف خیالات و مضامین کے حامل جو اشعار ہیں وہ ایک ردیف اور ایک قافیے کے رشتے میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے گلدستے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس سے اس کا حسن ایک مجموعی تاثر پیدا کرتا ہے۔